बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर, मैं वसीम बादामी। पैनामा के हवाले से सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो हम देख रहे थे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनाब कभी मुतजाद बयानात आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं रिटायर्ड सर्विस जज, फिर कह रहे हैं चले जी हाजिर सर्विस जज, और ये सारा मामला। बहरहाल ताज़ा तरीन मामला ये है कि ये तय पाया कि साहब दोनों अतराफ से 6 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी जाए जो कि TORs तय कर ले 2 हफ्ते में, फिर वो TORs आगे भिजवा दिए जाएं अदालत को कि आप इन TORs के तहत तहकीकात कर लीजिए पैनामा के उन्वान से या और जो कुछ भी करना है। अब मामला ये हुआ कि अपोजिशन की सारी जमात एक तरफ थी बशमूल पीपल्स पार्टी और PTI, और जाहिर सी बात है कि हुकूमत एक तरफ थी जिसमें बशमूल मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब, कि यकायक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि साहब हम तो इस मामले में अपोजिशन के साथ नहीं है। अच्छा, अपोजिशन के साथ नहीं है लेकिन अपोजिशन में है, अब ये पूछेंगे हम आज के प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने कहा इस मामले में अपोजिशन के साथ नहीं है। ठीक है, अब अपोजिशन के साथ नहीं है तो फिर क्या हुकूमत के साथ है? नहीं, इस मामले में हुकूमत के साथ भी नहीं है। अच्छा, जब अपोजिशन के साथ नहीं है तो अपोजिशन की जो 6 रुकनी कमेटी होगी उसमें MQM होगी, जाहिर सी बात है नहीं होगी। लेकिन हुकूमत के साथ भी नहीं है तो क्या हुकूमत की 6 रुकनी कमेटी में होगी? जाहिर सी बात है उसमें भी नहीं होगी। खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से क्या चाहती है कि वो यहाँ हो या यहाँ हो। बल्कि जरा पहले मैं आपको दिखाई देता हूं कि आज इस उन्वान से हुकूमती, अपोजिशन और MQM के बेंच से पार्लियामान में क्या बातें होंगी। MQM को महरूम बिल्कुल ना कीजिए, आपके 6 में से जगह दे दीजिए, 1 में ले लीजिए। अगर MQM मुसर है और वो बड़े शौक और ज़ौक के साथ आपके साथ जुड़ के बैठे हुए हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम उनको कहें कि नहीं इस तरफ आओ। किसी एक सियासी जमात को यह हक नहीं पहुंचता कि वो खड़े होकर डिक्टेशन दे पूरी अपोजिशन को या पूरी कमेटी को। ये एक सियासी जमात को हक नहीं पहुंचता। अगर हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो अपोजिशन लीडर ये कह दें कि ठीक है जी हम आपको नहीं मानते, लेकिन एक सियासी जमात मुसलसल डिक्टेशन दे, ये मुनासिब मामला नहीं है। इसलिए बड़ा जरूरी है, इसलिए बड़ा अहम है कि सिंध असेंबली की तो जाहिर है दूसरी बड़ी जमात, पाकिस्तान की पार्लियामानी अददी अक्सरियत के एतबार से चौथी बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जरा यहाँ बिठाकर उनसे पूछा जाए कि पैनामा के मामले पर वो क्या समझते हैं, जो भी समझते हैं वो क्यों समझते हैं। वो मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ नहीं है लेकिन वैसे तो अपोजिशन में तो है, वो हुकूमत के साथ तो जाहिर है नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इस पर रिस्पॉन्स भी मैं आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग था। जैसे ही पैनामा का मामला आया था, आई स्टिल रिमेंबर, हुकूमत से पहले, यस आई मीन इट, मैं बड़े यकीन से बात कर रहा हूं, हुकूमत से पहले जब ये आवाज कहीं और से आई ही नहीं थी, हुकूमत की जानिब से भी नहीं आई थी, उससे पहले खुद MQM ने कहा था कि साहब इस पर सबका एहतसाब होना चाहिए और इस पर तो इमरान खान का भी एहतसाब होना चाहिए, इसे नवाज शरीफ का क्यों। ये वो वक्त था जब हुकूमत ने भी ये बात नहीं की थी, तब MQM ने कर दी। ये बात है मैं अगर सही वो कर रहा हूँ तो शायद 25 अप्रैल की, मैं सही तारीख से आ रहा था। उसके बाद 2 मई यानी कि 7 दिन बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये कहा कि वजीर आजम साहब को तो अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कहाँ तो वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब नहीं, सबकी तहकीकात करो, शौकत खानम की भी करो, इमरान खान की भी करो। 7 दिन बाद कहा कि वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद अपोजिशन ने हुकूमत के TORs रिजेक्ट किए और अपने TORs बनाए, MQM उसमें भी सिग्नेटरी थी। और फिर कुछ दिनों बाद MQM ने कहा कि नहीं हम तो अपोजिशन का हिस्सा नहीं है लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है। MQM इस वक्त पैनामा के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, ये MQM के सीनियर तरीन रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से हम पूछेंगे। इस हमारी हॉट सीट पर मौजूद होंगे 11th आवर के स्टूडियोज में। एक ब्रेक के बाद जाहिर है असल मौजू तो पैनामा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा फारूक सत्तार साहब यहाँ बैठे होंगे तो जाहिर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रिलेटेड, कराची ऑपरेशन से रिलेटेड और दीगर जो मुताल्लिका मामलात हैं उससे रिलेटेड भी बातचीत तो होना बड़ा जरूरी है। एक ब्रेक के बाद और आज की जरा प्रोग्राम में मासूमाना क्विज भी मुतारिफ कराएंगे, मासूमाना सवालात की बाज़गश्त ऐवान में आप सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जरा मासूमाना क्विज भी करेंगे फारूक सत्तार साहब से। एक ब्रेक के बाद MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। जनाब इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर मोस्ट रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर, खैरियत से? जी इन हालात में जिस कदर भी बेहतर है जितना मुमकिन हो सकता है। अच्छा जरा पहले ये तो समझाया ना, पैनामा का इशू आता है और पहला रिएक्शन MQM की जानिब से ये आता है कि साहब इस मामले पर तो सिर्फ नवाज शरीफ क्यों, इस मामले पर तो इमरान खान की भी तहकीकात। तो पहला ये वो जमाना है जब हुकूमत ने भी डिमांड नहीं की थी और आपने कर दी। दूसरा रिएक्शन MQM का ये आता है कुछ दिनों बाद कि नवाज शरीफ साहब को इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तीसरा हम आपको उस दिन देखते हैं जब आफ्ताब साहब का बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कि TOR जो अपोजिशन तय करती है हुकूमत की मुस्तरद करते हुए उसमें भी आज सिग्नेटरी होते हैं। चौथा ये आता है कि साहब हम तो अपोजिशन में नहीं है। MQM
کیا چاہ کے رہی ہے پیناما کے ایشو پہ اس وقت؟ سمجھا تو ذرا. دیکھیں ایم کیو ایم سب سے پہلے تو یہ چاہتی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں بیٹھیں ٹھیک اور مشترکہ طور پر اس بحران سے پورے ملک کو نکال دیں. ٹھیک ہے. پورا ملک یرغمال بنا ہوا ہے اچھا اور ایک عدم استحکام، ایک انتشار ٹھیک ہے. کی صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے، جو کہ جمہوریت کے لیے، ملک کی یکجہتی کے لیے اور ملک کے استحکام کے لیے جو وہ ایک ناقابل تلافی نقصان اس سے پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہماری اس بات کو میرے خیال میں اپوزیشن نے بھی مانا اور حکومت نے بھی مانا. اچھا. اور 1.5 ماہ کے بعد وہ جو بات ہم 1.5 ماہ سے کہہ رہے ہیں، بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جو آپ نے. تو یہ آپ کی بات کی وجہ سے تھا جو حکومت اور اپوزیشن ساتھ ہم بیٹھے؟ تو یہ کریڈٹ لینا ہی نہیں چاہتے، ہم نے تو یہ سیاست ابھی لیا نا آپ نے کہا نا ہماری بات کو مانا. آپ نے وہ بات میری والی نہیں گنوائی تھی تو میں ہی اپنی بات گنواؤں گا، تو اس لیے میں نے اپنی بات گنوائی کہ بھائی میں یہ بھی شروع سے کہہ رہا تھا کہ بیٹھو. اصل تو بیٹھ کے ہی مسئلہ ہوگا. تم اپنے ٹرمز آف ریفرنس پہ سیاست کرو، وہ اپنے ٹرمز آف ریفرنس پہ سیاست کرے. چاندی کس کی ہو رہی ہے؟ ٹاک شوز کی ہو رہی ہے. روزانہ دکان لگی. اچھا ان کے ٹاک شو کے ویسے ایشوز کم کہاں ہیں پاکستان میں؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں دیر ہے، درست ہے. دیر ہے درست ہے. آ گئے. اچھا اب یہ کمیٹی بن گئی. اچھا کیا حکومت اپوزیشن کو ڈکٹیٹ کرے گی؟ نہیں. کیا اپوزیشن حکومت کو ڈکٹیٹ؟ نہیں. کیا اپوزیشن کی 2 جماعتیں مل کے تیسری جماعت کو ڈکٹیٹ کرے گی؟ ہمارا ایک الگ موقف ہے، ہم آزاد اور انفرادی. ڈکٹیشن کا ماحول بن رہا ہے ویسے اس وقت. دیکھیے یہ تو کہا جا رہا ہے ہم کچھ باتوں کو پابند کریں گے. یہ متحدہ اپوزیشن اس بات پہ متحد اور متفق ہے تو وہی بات کرے گی حکومت سے، باقی اپوزیشن کو ہم گردانتے نہیں. کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں کل ہم جب صبح بیٹھیں گے تو مجھے یہ اندیا ملا ہے کہ میرے سامنے یہ صورتحال آئے گی. اچھا. ایاز صادق صاحب نے بھی مجھے فون کیا تھا آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن والے آپ کے 2-3 انٹرویو ابھی ہوئے سے ذرا خائف ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو الگ بات کر رہے ہیں. تو بھائی ہم الگ پارٹی تو الگ بات کریں گے. یہ تو نہیں کہ دم چھلا بن کے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے دونوں پارٹیاں ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے. یعنی ہر پارٹی کی یہ منقسم مینڈیٹ ہے نا پاکستان میں، اسپلٹ مینڈیٹ ہے. تو ہم اپوزیشن کی پارٹی ہیں، اس لیے اپوزیشن کے کوٹے میں ہمیں 6 میں سے 1 سیٹ ملنی چاہیے تھی. یہ اس بات کا ہمیں انگوٹھا لگا دیں اور پھر ہم اس کمیٹی میں. آپ چاہتے کیا ہے کہ اپوزیشن کے 6 کے کوٹے میں سے 1 سیٹ آپ کو ہونا چاہیے اصولاً. پارلیمانی سیاسی ہمارا یہ جمہوری سیاسی اور پارلیمانی حق ہے. ایک فرق ہے نا، ایک فرق ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارا ہی موقف مانیے، نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس 6 رکنی کمیٹی کا حصہ بننا ہے جو کہ اپوزیشن کی ہے تو پھر تو سب نے ایک ہی موقف پر متفق ہونا ہوگا. یہ ان دو باتوں میں فرق ہے، ویری فائن لائن بٹوین دیز. یہ کون سے قواعد و ضوابط میں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایزیوم کون کر رہا ہے؟ 6 رکنی کمیٹی کا متفقہ رائے عملی ہونا چاہیے نا. کیوں 6 رکنی کمیٹی کا جو ہے وہ آپس میں اختلاف بھی ہو، حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو اختلاف کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نا. اختلاف اندر کمرے میں ہو لیکن جب مشترکہ اعلامیہ ہو تو پھر 6 کے 6 کو ایک پہ ہی سگنیٹری ہونا پڑے گا، جیسے کہ ٹی او آرز میں تھا. نہیں یہ کس ٹی او آرز کے والے سے آپ کی 2 رائے تھی نا جو متفقہ اپوزیشن کا جو آیا تھا، پھر بھی آپ اس کی سگنیٹری تھے. لیکن ہم نے اس میں شرط رکھی تھی کہ یہ ساری باتیں حکومت کے سامنے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے سے آپ اپنی سیاست کریں. لیکن میں چونکہ اپوزیشن کا حصہ ہوں، میں نے ٹی او آر پہ جو منیمم ریکوائرمنٹ میں تھی میری بھی وہ پوری ہو رہی تھی، میں نے کر دیا. لیکن بہت ساری ایسے اس میں ایشوز ہیں، ضمنی ایشوز ہیں، جیسا کہ کرپشن کے خلاف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف احتساب صحیح معنوں میں اس وقت ہوگا جب پارٹیاں خود اپنے لوگوں پر نگرانی کرے، ویجیلنس کرے، پوچھ گچھ کرے. احتساب کا ایک نظام پارٹیوں کے اندر قائم ہو جو ہمارے یہاں ہے اور کسی پارٹی میں. اسپیسیفک ہو جاؤں اگر میں کہ آج سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے جب بھی ایم کیو نے کہا کہ ہم متحدہ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہیں تو ایم کیو نے کیوں کہا؟ کیا اسپیسیفک آپ کہہ رہے ہیں نا ہماری رائے بھی تو مختلف ہو سکتی ہے، کس معاملے پر آپ کی رائے مختلف تھی جو کہ اس کا سبب بنا کہ آپ نے کہا بھائی ہم آپ کا حصہ. جو ریزولوشن آج پاس ہوئی ہے نا اور اس میں خاص طور پہ جو ایم کیو ایم نے جو باتیں ڈلوائیں، جو پہلے دن سے آپ نے کہا ہم کہہ رہے تھے جبکہ حکومت کا نوٹیفیکیشن بھی سامنے نہیں آیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آف شور کمپنیز کے معاملات ہیں وہ آنے چاہیے. ٹرانسفر فرام پاکستان آف فنڈز اوریجنیٹنگ فرام کرپشن کمیشن اور کک بیک، اور وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں پاکستان، یعنی منی لانڈرنگ. آپ کہنا اس کی بھی تحقیقات، یہ ریٹرن آف بینک لونز ود پرائرٹیز ٹو بی ڈیٹرمنڈ، یہ ساری باتوں پہ آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے قرضہ معاف کرایا، کرپشن کا پیسہ باہر بھیجا اور کک بیک کیے، اس کے خلاف بھی تحقیقات. بالکل. اور یہ اپوزیشن نہیں مان رہی اس بات پہ. دیکھیں اپوزیشن نے اس ریزولوشن کے موشن کے حد تک تو مان لیا ہے، لیکن ابھی میرے ساتھ انٹرویو پہ شاہ محمود قریشی بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھا ہے کہ اینکر نے کہ کیا آپ اس پہ کریں نہیں تو بات اب ہوگی اس کمیٹی میں، یعنی اس کا مطلب وہ اس سے متفق نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب اس کے مخالف بھی نہیں ہے، تبھی وہ کہہ رہے ہیں بات ہوگی. لیکن آپ تو الگ ہو چکے. نہیں ہم الگ اس سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر میرا یہ گمان یقین میں بدل رہا ہو
جب یقین میں بدل جب یقین کی منزل پہ پہنچ جائے تب علیحدگی اختیار کرے نا. رشتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب یقین ٹوٹ جاتا ہے پھر بندہ اکیلا میں بیٹھ جاؤں گا تو اس سے اپوزیشن کو نقصان کہتا ہے کہ میں اپوزیشن کے کوٹے میں بیٹھوں گا, کیونکہ میں ہوں تو اپوزیشن. صاف صاف بتا دوں, اپوزیشن کو شک ہے کہ آپ اپوزیشن کے لبادے میں حکومت کی نہ لائن ٹوک ہے, شک ہے ان کو, واردات نہ ڈال دیں. اگر اصولاً اگر کوئی ایسی بات جو حکومت کی صحیح ہے یا حکومت سے پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں اور ہماری بات صحیح ہے, تو ہم تو اس میں ایک انفرادی اپنا ایک حیثیت رکھتے ہیں, آئیڈینٹی رکھتے ہیں, تو ہم اس کو اپنی انفرادی آئیڈینٹی کو ہم کیسے ایک دم چلا بن کے ڈگڈگی بجے. قریشی صاحب اگر اس پر ہم میرے ساتھ ہوتے تو وہ کہکا لگاتے کہتے دیکھا ہمارا شخص صحیح ثابت ہوا, یہ واردات ڈال رہے ہیں. نہیں, اپوزیشن میں اپوزیشن کے لبادے میں کسی اور کی لینڈ. اچھا چلیں, ہمیں کتنی رکعتوں کا ثواب ہو جائے گا اگر حکومت کو ہماری کسی بات, وہ تو کوئی جو ڈیل بنی ہوگی وہ آپ کو حکومت کو پتا ہوگا, ہمیں کیا پتا. تو ٹھیک ہے نا, تو پھر ہمیں تھوڑی پتا ہوتا تھا. آپ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ دوسرے دن جاتے تھے اور آ جاتے تھے تو ہمیں تھوڑی پتا چلتا تھا آپ کو کتنی رکعتوں کا ثواب مل گیا ہے پیچھے. دیکھیں یہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, یہ میرا استحقاق ہے نا, مجھے فیصلہ کرنا ہے. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ شامد قریشی نے ابھی انٹرویو میں یہ کہا کہ پابند ہونا ہوگا ان کو کچھ باتوں کا. تو میرے خیال میں اگر یہ مجھے ڈکٹیشن دے کے اس کمیٹی میں لا کے میرا پہلے سے انگوٹھا لگوا لیں گے اور وہ ہمارے پی ٹی آئی ڈکٹیٹ کر رہی ہے, پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یعنی متحدہ اپوزیشن, یہ دونوں ایسا محسوس ہو رہا ہے, بالکل ایسا دو بڑی جماعتیں ڈکٹیٹ کر رہی ہیں, بالکل لگ رہا ہے. اور کل صبح آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. اچھا وہ ہمیں نہ کریں, اگر واقعی میں متحدہ اپوزیشن ہی کی کمیٹی ہے تو اس اہم ایشو پر حکومت کو ہم سے پھر الگ بات چیت کرنی ہوگی. ہماری 3 رکنی کمیٹی ہوگی اور حکومت کی ایک 3 رکنی کمیٹی ہوگی. ہاں بات تو کرنی ہوگی. کل آپ کہہ رہے تھے 13واں کھلاڑی, وہ مجھے یاد آ گیا, تم بھی افتخار آ رہے 12ویں کھلاڑی. 13واں کھلاڑی یا تو 13واں کھلاڑی ہمیں لے لیں, ہمیں 13واں لے لیں, بیلنس کرنے کے لیے 14واں حکومت کا کوئی آ جائے. یہ تو حکومت اور اپوزیشن, لیکن اسپیکر کسٹوڈین ہے پارلیمان کا, قومی اسمبلی کا, ہاؤس کا, برابر کے حق ہے ہمارے, ہم سب کے برابر کے حقوق کا وہ محافظ ہے. اسے ایک ہمیں پروٹیکشن دینی ہوگی. ناانصافی نہیں ہونی چاہیے ہمارے خلاف, ڈس انفرینچائز ہو جائیں گے میرے کروڑوں ووٹرز. اچھا اب اگر کروڑوں عوام اپنی سمجھ کے لیے اگر اس کو میں ان الفاظ میں کہہ دوں تو بتائیے گا ٹھیک ہے یعنی, چونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو گئی کہ ایم کیو ایم اس معاملے میں عوام سمجھ رہے ہیں, میں نہیں سمجھ رہا, آپ نہیں سمجھ رہے, آپ طے بھی کہ ایم کیو ایم متحدہ اپوزیشن سے اس معاملے میں, وہی سمجھتے ہیں جو آپ سننا چاہتا ہوں. اچھا کہ ایم کیو ایم اس معاملے میں تھوڑا سا اس وجہ سے فاصلے پر آ گئی ہے کہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ جنہوں نے قرضے معاف کرائے, جنہوں نے کک بیکس لیے, جنہوں نے کرپشن سے لوٹی ہوئی دولت پاکستان سے باہر بھیجی, ان کا بھی ٹی او آرز میں وہ بھی ہو شامل. اپوزیشن اب تک نہیں مانی, اس لیے ایم کیو ایم اس معاملے پر اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک سمجھاؤں میں؟ بالکل ایسا ہی, حالانکہ اس میں ہو گیا پھر نہیں سمجھا. بنیادی تو بات یہی ہے. اور وہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی عوامل ہیں. وسیم بدھامی, اب یہ دیکھیں یار, اگر حکومت کی لائن ہمیں تو کرنی تھی, کوئی ڈیل ہوئی تھی, جس دن یہ پاناما لیک کا شوشہ آیا تھا ہم نے اسی دن یہ بات کر دی تھی. مجھے بتائیے کہ پہلا رد عمل ہمارا اسٹرانگ مضبوط رد عمل واضح. دوسرا یہ تھا کہ نواز شریف استعفیٰ دے دیں. وہ اخلاقی طور پر ہمارا مشورہ تھا, اگر دے دیں مناسب ہے. ہاں یا ہے, دیکھیں ابھی بھی ہے, وہ ابھی بھی ہے. ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے کہ نواز شریف صاحب اخلاقی طور پر از خود مستعفی ہو جائیں. ہے ایم کیو ایم کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائیں. دوستانہ مخلصانہ معصومانہ رائے ہے کہ نواز شریف کو از خود استعفیٰ دے دینا, ہائی مورل گراؤنڈ, کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں. وہ اگر مطلب یہ ان کی بڑائی ہوگی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے قضیے میں کوئی جو اس کی ہائی پہ اس کو نیچے بٹھانا ہے, اور یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, تو ہم نے ان کی لیکن حق نہیں ہے مسلم لیگ نون کا کہ وہ یہ کہے کہ یہ تو مائنس نواز فارمولا ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا, ہاں بات صحیح ہے, بات صحیح ہے, یہ ان کا حق ہے, یہ کہنا چاہیے, کہنا بھی چاہیے, یہ کہنا بھی چاہیے, ان کا حق بھی ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں یا وہ یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے تو اپوزیشن کو بھی قائل کریں کہ عدلیہ اور کمیشن اتنے مضبوط اور مستحق ہیں. ہر ادارہ, ریاستی آئینی ادارہ اپنے فرائض اور اپنے حقوق اور کو با اختیار ہے, وہ استعمال کر رہا ہے. اور مائنس نواز چاہتا ہے. دیکھیں میں جیسے میں نے کہا نا, ایک تو یہ ڈکٹیشن کا گمان ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو وہ نہیں لانا چاہتا. دوسرا یہ گمان ہو رہا ہے جو لگ رہا ہے باتوں سے اندر جو تاثر, وہ یہ ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا نہیں میری حتمی رائے نہیں کہ پیپلز پارٹی شاید ان ہاؤس چینج کی حد تک یہ سب کچھ کر رہی ہے. ان ہاؤس چینج ہو جائے گا, یہ لگ رہا ہے. دیکھیں میں بدر صاحب بات کر رہا ہوں. دوسرا پی ٹی آئی ایسا لگ رہا ہے, پی ٹی آئی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ان ہاؤس سب چینج ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ ہی چینج کیوں نہ ہو جائے. اس میں کیا حرج ہے کہ سارے کا سارے, اور وہ جو تبدیلی ہے شاید اسی طرح آئے گی, چلی جائے فوراً دوسرے الیکشن ہو جائے تاکہ ان کو ایک پورا موقع. آپ کا تاثر یہ جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا تاثر یہ کہ پیپلز پارٹی فرد واحد چاہتی ہے کہ نواز شریف چلے, اور پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ حکومت چلی جائے, تو کیا حرج ہے, اور ہم آ جائیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے پیناما کی آڑ میں پرسنل. اب مجھے ان دونوں کی جو خواہشات یہ چھپی چھپی دبی دبی نظر آئی ہے, تو مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس کا نقصان تو سب کو ہو جائے
اور اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا لے. وہ کوئی اور مان وہ پھر میرے خیال میں اب ہم اس موضوع پہ آج نہیں جانا چاہتے ہیں. آج یہ 6 رکنی اپوزیشن کی کمیٹی ہے اور کسی اور کی کمیٹی تو ہے نہیں, کسی اور کو تو اس میں بلایا نہیں جاتا. حالانکہ الطاف بھائی نے تو اپنے جو یہ ابھی پرسوں خطاب کیا اس میں جہاں آئینی ریاستی اداروں کے احترام اور وقار کی بات کی, وہاں یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں اگر کوئی ممکن ہو کوئی رستہ نکلے تو فوج اور عدلیہ سے بھی مشورہ کرے. پینما کے معاملے میں فوج کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا مشورہ اگر ہو سکتا ہو فوج سے مشورہ پینما کے معاملے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشورہ اگر ہو سکتا ہو ان کو بورڈ پر لیا جا سکتا, ان کی رائے وہ تجاوز نہیں ہوگا. اگر ہے تو نہ کر لیں بھائی, نہ کر لیں. آپ کے خیال میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مرضی ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر وہ چاہیں گے تو کون سا آپ کی مرضی کی آپ کی. دیکھیں وسیم بدامی میری اس بات کو اس کانٹیکس میں سمجھے کہ ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کے عدم استحکام کے متعمل نہیں ہو سکتے, اور اس عدم استحکام سے بچانے کے لیے اگر کوئی رائے مشورہ صلاح مشورے کا کوئی ایسا براڈ بیس چینل ہے ہو جائے, حرج نہیں ہے. ویسے آپ نے الطاف صاحب کی 2 دن پہلے کی اسپیچ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اداروں سے بھی کہا کہ صاحب ان سے بھی مشورہ اگر مناسب سمجھے تو کر لیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑے دن اس سے پہلے کی اسپیچ میں تھے آپ فاروق صاحب؟ اس میں میں تھا, اداروں کے حوالے اس میں میں تھا موجود, بڑا اس میں تھا, اور میرے خلاف سہولت کار کا ایک اور کیس بن گیا, ایک اور بن گیا. اچھا, لیکن میں اس میں خطرناک بات نہیں, اس والی میں نہیں رہا, مجھ سے باہر تھا. اس میں نہیں, جو بعد والی اس میں ہونا چاہیے اس میں نہیں تھا, اس میں نہیں ہونا چاہیے تو اس میں تھے. نہیں, ہونا تو سبھی میں چاہیے, اس میں ہونا چاہیے, ہونا سبھی. لیکن اس میں بہت سخت بات نہیں کر کے دوبارہ اداروں کے حوالے. لیکن جب سخت بات کی تبھی تو یہ جو پرسوں جو بات کی ہے تو اس کو یہ سختی نرمی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے. دیکھیں الطاف بھائی اور الطاف بھائی کی طرح کے جتنے بھی ایسے بڑے رہنما ہیں نا, مثلاً ولی خان, باچا خان اور بڑے صغیر کے بہت سارے رہنما, قائد اعظم محمد علی جناح, قائد اعظم اداروں کے خلاف باتیں کرتے تھے. اداروں کے خلاف نہیں بات کی, اداروں کے خلاف بات نہیں کی. انہوں نے تو شاید انگریزوں کے اداروں کے خلاف بھی, یعنی جو اسٹیبلشمنٹ انگریزوں کی تھی اس کے خلاف بھی شاید اس طرح بات نہیں کی. انہوں نے کا تذکرہ تو نہیں کیا ہوگا. ہاں, انہوں نے تو جو یہ پورے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک طریقے سے بنایا. اب میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک قائد ایک وقت ہے اور ایک حالات اور ایک سرکمسٹانسز ہوتا ہے نا, ایک انوائرمنٹ میں ایک بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ بات غلط ہے, دیکھیں نہیں سنیں, وہ بات غلط ہے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے ساری راستے موجود ہیں. ڈیفیمیشن, انفلیمیشن, ڈیروگیشن, اشتعال انگیزی, ٹھیک ہے, ڈیروگیشن اور ڈیفیمیشن, یہ ساری کے قوانین موجود ہیں, ان کی سزائیں موجود ہیں, ان کے مقدمات چلائے جا سکتے ہیں. تو بالکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مقدمات چلنے چاہیے اور ان مقدمات کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. ہاں مقدمات چلیں, مقدمات کا فیصلہ ہو اور ایمانداری سے چلیں, غیر جانبداری سے چلیں اور انصاف کے تقاضے میں پورے. ایک ہوتا ہے اسپر آف دا مومنٹ میں آپ ایک بات کہہ دیتے ہیں, جب آپ وہ بات بار بار کہتے ہیں تو اس کا مطلب اسپر آف دا مومنٹ سے بڑھ کر کچھ ہے. دیکھیں ایک جسٹیفیکیشن تو نہیں, ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, جسٹیفیکیشن کی خاطر نہیں کر رہے ہیں. جب جسٹیفیکیشن بہرحال نہیں بنتی, اس لیے نہیں بنتی کہ الطاف بھائی خود کہتے ہیں کہ یار میں یہ کہتا ہوں, لیکن کئی انٹرویوز میں کہا انہوں نے کہ مجھے خود احساس ہوتا ہے اور میں بعد میں اس کا ازالہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں آئندہ یہ کوشش کروں گا. کیا ہوتا ہے کہ آئندہ پھر کیا جاتا ہے؟ یہ الطاف بھائی کی ذات سے ریلیٹڈ بات ہے نا, کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو الطاف بھائی سے معلوم کیجیے گا. دیکھیں الطاف بھائی نے ہر انٹرویو میں کہا, پہلے مجھے بہت بات کرتے تھے, ابھی وہ پتہ نہیں آج کل ابھی نہیں کرتے. وہ شاید سمجھ رہے ہوں کہ وہ جو پابندی لگی ہوئی اس میں شاید وہ ذاتی ٹیلی فون کی پابندی تھوڑی نہیں لگی. میں ان کو آپ کا میسج دے دوں گا, آپ سے بات کریں گے. وہ اکثر اینکر سے کرتے ہیں, ان سے رائے مشورہ کرتے ہیں اور بہت ساری باتوں پہ عمل کرتے ہیں. اور بات کی تھی میرے والد نے بڑی سخت کر دی, وہ پبلک میں کر دی, وہ نام لیے بغیر بڑا ہی سخت. اچھا ہاں, وہ کچھ دنوں پہ وہ نہیں سنی آپ نے؟ نہیں, وہ میں آپ کو موبائل میں پڑھی. اچھا, لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو الطاف بھائی سے ملا ہے نا اور انہوں نے جو سمجھا ہے تو وہ ایک دل کے بہت اچھے انسان ہیں. میں صرف یہ ان کو, میں نے اتنے سالوں کا میرا تجربے کا نچوڑ دیا ہے. باقی ساری باتیں فروہی ہوتی ہیں, وہ جو ہے وہ سطحی ہوتی ہیں, ثانوی ہوتی ہیں نا. اچھا, میں سمجھتا ہوں جو کور, جو ان کی جو سول ہے, جو ان کی نیچر ہے, اس کو لے کے اگر پاکستان کے پالیسی ساز ادارے, پاکستان کے سیاسی اکابرین اگر ان کو قومی مشاورت میں شامل کریں, ان سے رائے مشورہ لیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کراچی کو تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بنایا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, وہ میکینزم اگر آ جائے, وہی میکینزم پاکستان کے
کراچی کے بذریعے جو استحکام ہے پاکستان اس کی گارنٹی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے اس میں بتا دیں, آپ ایک سیاسی جماعت ہے, جمہوری جماعت ہے, آپ کے پاس ووٹ بینک ہے, آپ کے طرز سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا ووٹ بینک ہے. حالیہ جو الیکشن ہوئے اس میں تو مطلب وہ تو شفاف ہوئے, اس میں بھی آپ نے اڑا کے رکھ دیا پولیٹیکلی سب کو. ایک منتخب سیاسی جمہوری جماعت کو جو بھی کوئی مطالبہ کرنا چاہیے وہ ریلیونٹ انسٹیٹیوشن سے کرنا چاہیے. ایک سیاسی جماعت کا یا کسی سیاسی جماعت کے قائد کا کیا بنتا ہے کہ مثلا پینما کے معاملے پہ وہ فوج سے کہے کہ مناسب سمجھے تو آپ بھی کچھ کر لیں, کبھی وہ کہے محب وطن جرنیلو سنبھال لو, اور کیا بنتا ہے کہ کبھی انہیں اتنا لتاڑ چائے کو دور کرنے, چاہے آپ کے پروگرام میں بھی گئی تھی, بات یہ ہے فوج کو ان معاملات میں ایڈریس کر رہے ہیں. ارے نہیں, کبھی آپ کہتے ہیں محب وطن جرنیلو مارشل لو لگاؤ, پلیز یار اس کو آپ توڑ موڑ کے نہ پیش کریں, ان کا بیان لیں. اب آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اب میں کون سا یہ کہوں گا کہ فاروق صاحب 1 منٹ سناتا ہوں, میں الطاف صاحب نے کیا کہا, وہ یہ تو میں کر نہیں سکتا. نہیں تو آپ کچھ بھی کسی بات پہ کہتا ہے کہ میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا تو یہ نقصان ہوا نا ان کی گفتگو پر, فائدوں میں بھی بات کر لیں. میری بات سنیں, نقصان ہوا نا, فائدہ آپ تو کم از کم آپ کے پروگرام میں ایز اینکر ان سے زیادہ ہی پابندی آپ پر ہے کہ آج دیکھیں آپ پر پابندی, آپ ان کا بیان کوڈ کر سکتا ہوں, چلا نہیں سکتا. نہیں اس لیے نہیں چلا سکتے آپ کہ آپ پر پابندی, الطاف پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ کوئی بیان نہیں دے سکتے, تو دیتے ہیں وہ نہ ہے, ہاں وہ آپ پر پابندی, میڈیا پابندی. اصل میڈیا, لیکن میں آپ کی ہمدردی میں چاہتا ہوں کہ یہ فائدہ رہے, یہ نقصان بھی اٹھانا پڑے. دیکھیں پھر چلے گا, پھر آپ کو ہم چلائیں گے, آپ وضاحت کریں گے, پھر شعر تشریح کو کرنا پڑے گا. میں نہیں بھی چلاتا ہوں تو بھی تو ان کے بیان پہ ٹاک شوز تو ہوتے ہیں. آج بھی تم نے سوال پوچھا ہے, آپ نے بات چھیڑی نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی وسیع البنیاد مشاورت قائم ہو سکتی ہے تو کرو, پاکستان کو مضبوط اور مستحکم رکھو, پاکستان میں جمہوریت کو پورا موقع دو اور جمہوریت کو نچلی سطح تک لے جائے, بار بار کہتے ہیں. پوری بات پوری بات آگے. اب ذرا بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ذرا کچھ باتیں بھی کرنی ہے, کچھ ایک معصومانہ سوالات تو کرتے ہیں, معصومانہ کوئز بھی میں نے کرنا ہے آپ سے. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ جائیں. فاروق ستار صاحب ساتھ بیٹھیں گے 11 آر کے اسٹوڈیوز میں ہاٹ سیٹ پر. فاروق ستار صاحب, آپ نے اپنے تاثر کی بات کی, یہ دہراتے ہوئے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے, سر تاثر کیا ہے, کوئی مکمکہ ہے کہ اس پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ دیکھیں جس طرح ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری شاید کی حکومت سے ڈیل ہے, تو یہ اس طرح مطلب جتنی زبانیں اتنی باتیں نا, وہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے, لیکن اسپیسیفک کر دو, پی پی اور نون کے درمیان کسی سطح پر ہے مکمکہ انڈرسٹینڈنگ ڈیل کو, ان کو اچھا نام دے دیتے ہیں. دیکھیں یہ ان کی اب اصل آزمائش شروع ہوئی ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ریکانسیلیشن, اب کہاں وہ ریکانسیلیشن کا لفظ کہاں ہے, اس کا مطلب مکمکہ نہیں ہوا پھر. ہاں دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مفاہمت اور اس کی جو اتنی بات ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا, اور یہ ان دونوں کی یہ غلطی ہے جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا. انہوں نے کہا تھا اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ہم احتساب کا ایک مؤثر اور مضبوط نظام بنائیں گے. ہاں کچھ کیا ہی نہیں, اب بھگت رہے ہیں. مشرف کا نظام جو ہے وہ بالکل انتقامی اس کے لیے ہے, تو ہم اس کو اسکریپ, لیکن نہ اس کو اسکریپ کیا نہ کوئی نیا نظام دیا 8 سال تک. تو قوم سب سے پہلے تو یہ سوال دونوں سے پوچھے گی نا, بڑی جماعتوں سے, کہ بھائی آپ دونوں نے 8 سال ضائع کیا قوم, کوئی اور کر رہا ہے تو آپ شاکی ہیں کیا مسئلہ. اب جب ہو رہا ہے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر یہ ایک اس میں ہو جانے دے. اچھا پہلے میں دوبارہ ہوں, یہ جو واک آؤٹ ہوا فاروق ستار سے, عوام یہ دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کے لیے پارٹیاں کیا کر رہی ہیں اندر, اپنے اندر کیا کر رہی ہیں, یہ بھی بڑا ضروری ہے. بالکل سر, یہ جو واک آؤٹ ہوا ہے یہ اپوزیشن کی متفقہ حکمت عملی کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی نے کسی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے؟ واک آؤٹ ابھی ہم سمجھ رہے تھے نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں, آج تو اپوزیشن پڑ جائے گی, اور نس گئے نا. یہ اپوزیشن کی, یہ جو اپوزیشن کی پارٹیوں میں اسٹریٹجی اسی طرح تھا, پہلے سے طے تھی. یہ کسی نے نواز شریف صاحب کو ایک رستہ بولنا چاہ رہے تھے, لیکن یہ کہ وہ چونکہ طے تھا تو بولنا کیوں چاہ رہے تھے؟ نہیں وہ چاہ رہے تھے پھر بھی, لیکن یہ کہ چونکہ طے تھا تو اس لیے نہیں بولے. اور وہ خان صاحب بھی نوٹس لے رہے تھے پوری تقریر کے دوران, شاید وہ بھی بولنا چاہ رہے تھے, شاید بولنا چاہ رہے تھے, لیکن یہ کہ چونکہ پہلے سے طے ہو گیا تھا تو اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی نے بات لینا خاص طور قبول کیا اس بات کو. دیکھیں جب یہ اس قسم کی سچویشن ہوتی تو کچھ لوگ کچھ دو, کچھ ان کی بات کچھ ہماری بات, لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف سب سے علیحدہ ہے, ہم آئسولیٹ نہیں ہو رہے, ہم اپنی انفرادیت کو ثابت کر رہے ہیں, ہم تو اوپر سے آ رہے ہیں بھائی, اوپر سے آ رہے ہیں. اور کچھ اینکر نے کہا فٹ بال بن گئے, ہمیں بھیک اور خیرات کسی کی نہیں چاہیے کہ ہمیں حکومت نامینیٹ کرے, ہم نہ حکومت میں ہیں
نہ متحدہ اپوزیشن میں، ہم اپوزیشن میں، ہم ایوان میں، ہم پارلیمان میں. اور یہ اگر یہ وضاحت بھی کرتے ہیں ایم کیو ایم متحدہ اپوزیشن میری اپوزیشن کی جماعت ہے نا، لیکن ہے نا، کیونکہ اور ایم کیو ایم کا وفاق حکومت میں جانے کا مستقبل قریب میں کوئی امکان ہے؟ کوئی نہیں، کوئی امکان نہیں ہے، کوئی امکان نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صوبائی حکومت میں جانے کا کوئی امکان ہے؟ وہ تو سوال کا بھی سوال پیدا نہیں وہ ہوتا. تو سوال کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس سے یہ مطلب نہیں کہ وفاقی حکومت میں شاید کوئی سوال پیدا ہوتا، نہیں جی، دونوں جگہ وہ تو ہے ہی نہیں، کوئی آپشن، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور آپ نے کہا شاید کوئی ان ہاؤس تبدیلی چاہتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ حکومت بھی چلی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے اور اپوزیشن کی ہے، کہ دونوں کی آزمائش ہے، دونوں جمہوریت کی مالا جپتے ہیں جی، دونوں جمہوریت کے قصیدے پڑھتے ہیں اور اس جمہوریت کے نتیجے میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. اب قوم کے سامنے ان کی آزمائش ہے کہ قوم کو اس بحران سے کیسے نکالیں. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ ان ہاؤس تبدیلی چاہتی ہے؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ شفاف اور بلا امتیاز اور ہر سطح پہ احتساب چاہتی ہے. اگر ان ٹی او آر کے معاملے پہ ایم کیو ایم کی تشفی نہیں ہوئی تو ایم کیو ایم کس حد تک جا سکتی ہے؟ اتنا اوپر سے آ کے کیوں بول رہی ہے کہ منی لانڈرنگ کے الزام ہم پر لگے، لیکن ہم نے سالہ یہ ٹی او آر میں شامل کرایا آف شور کمپنیز ٹرانسفر فرام پاکستان آف فنڈ اوریجنیٹنگ فرام کرپشن کمیشن کک بیک، یہ ہم نے کرایا. یہ تو پھر اس سے وسیع ٹی او آر دی جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ پتہ نہیں تو کتنا ٹائم لگ جائے. دیکھیں سپریم کورٹ شاید اس لیے ابھی تک آمادہ نہیں ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بہت اگر دونوں دے دیں گے تو شاید مان لیا جائے سپریم تو پھر وہ کہیں گے کہ بھائی اس کی ٹائم فریم ایم کیو ایم احتجاج تک بھی جا سکتی ہے اگر ٹی او آر کے حوالے سے ایم کیو ایم کی تشفی نہ ہوئی تو. ایم کیو ایم تو ایک وسیع موبلائزیشن اور وسیع تحریک قائم کر رہی ہے. یہ عوامی سطح پہ بھی سڑکوں پر عوامی سطح دیکھیں سڑکوں پہ نہیں، اس سے پہلے ایک پرامن احتجاج ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنائیں، پانی کا مسئلہ حل کریں، ٹرانسپورٹ کا، روزگار کا، بجلی کا، یہ سارے بنیادی مسائل. ٹھیک ہے، میئر کو اختیارات، یہ ایک بڑی ہماری جدوجہد ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 سینسس مردم شماری کی طرف ہے. یہ ساری چیزوں میں اصل لیک اتنا امپورٹنٹ معاملہ 8 سال سے نہیں، یہ لیک ہے لوکل گورنمنٹ کی لیک تھی. کانسٹیٹیوشنل ریٹ ہے یہاں پر، جو کانسٹیٹیوشنل ریٹ میں لیک ہے، جو ماورا عدالت قتل ہو، یہ مسنگ پرسن ہے، یہ ساری چیزیں سینسٹائز ہونا چاہیے جمہوری قوتوں کو ان سے. بھائی اپنے مطلب کی باتوں پر تو جمہوری بن جاتے ہیں، اور جب کسی اور کے مسئلہ جمہوری بھی ہوتا ہے تو اس پہ وہ زبانیں بن جاتی ہیں. اچھا آخری جو کہ 7 منٹ رہ گئے وہ کوئز میں ایک ہایا نام ہے، وہ کوئز بڑا مشکل ہے، وہ آپ کی مرضی. میں ظاہر آپ کو پابند تو نہیں کر سکتا اگر آپ چاہیں تو، ورنہ آپ کی مرضی ہے. لیکن پہلے مجھے یہ بتا دیں اس سے پہلے یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب تو بہت ساری باتیں ایسی کر رہے ہیں جس سے کوئی ذی شعور آدمی قطعی جو ہے میں سمجھتا اتفاق نہیں کرے گا. انہوں نے آپ کی ہمدردی میں کہا، آپ پر طنز کیا، آپ کی دشمنی میں کہا، یہ کیوں کہا انہوں نے؟ دیکھیں ان کو بھی یہی تاثر ہے ان کے ذہن میں بھی شاید کہ قائد تحریک الطاف ہے یا پارٹی میں اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں کہ پارٹی خود لوگوں میں آپ کو حقیقت بتلاتا ہوں. عظیم احمد طارق سے لے کر جو بھی ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما شہید ہوئے، ان کے مختلف لوگوں پر الزامات لگے، ان کو گرفتار کیا گیا مختلف وقتوں میں، سپریم کورٹ تک مقدمات چلے پہنچے، لیکن اس سب کے سب بری ہوئے. حکیم سعید ہو، زہیر اکرم ندیم ہو، عظیم احمد طارق ہوں، جتنے بھی اس طرح کے مقدمات. اچھا دوسرا میرا کہنے کا لیکن تاثر عظیم احمد طارق تو اصل قاتل تو آج تک پکڑے ہی نہیں گئے نا. عظیم احمد طارق کے بھی آفاق احمد نے کہا کہ مصطفیٰ کمال سہولت کاروں میں سے تھے یا عظیم احمد طارق کے قاتلوں کا دروازہ کھولا. دیکھیں یہ مصطفیٰ کمال اس وقت کتنے سینئر کارکن تھے، نچلی سطح کے تھے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. اور آفاق جو بات کر رہے ہیں اس کی کیا کیپیسٹی ہے میں اس کی لیکن میرا صرف کہنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کو ایک اور سائڈ بھی دیکھنی چاہیے. جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس سے کوئی تیسرا فریق بھی یہ اللہ نہ کرے کر جائے یہ کام، اور میری جان کو نقصان، اللہ خیر کرے، اور میری جان کو نقصان پہنچ جائے. تو آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے کیا؟ نہیں ہمدردی کر بھی رہے ہوں، فرض کر لیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر یہ ہو جائے تو کوئی بھی کرائے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیج تیار کر لیا گیا ہے کہ یہ پھندا جو الطاف بھائی کی گردن میں ڈالا. کسی کہنے پہ انہوں نے کہا ہوگا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کہنے پہ، کہ وہ عظیم احمد طارق کا قتل کس کیا اس ماحول. ہاں ٹھیک صحیح، میں اس کا گواہ ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ انہیں جنہوں نے اطلاع دی تھی کہ آج وہ رات کو گھر پہ نہ سوئے، اور عظیم احمد طارق نے مجھے کہا تھا کہ گھر پہ مت سونا، تمہارے یا میرے گھر پہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے، تو میں اپنے گھر پہ نہیں سویا اس رات کو. عظیم احمد طارق سوئے اپنے گھر پہ سو گیا اور یہ واقعہ ہو گیا. یہ واقعہ ہو گیا. اگر ان کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے تو جن لوگوں نے اطلاع دی تھی وہ ان کو بچا بھی سکتے تھے، مارنے والا کوئی بھی ہو، جن کو معلوم تھا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے
تو بہت ساری ایسی باتیں جو پاکستان کی تاریخ میں شاید طے نہیں ہوں گی وسیم مدانی، لیکن تاثر میں یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے لوگوں کا ہی کام ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی جماعت کے لوگ تھے کیا جنہوں نے مشورہ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو عظیم احمد طارق اگر زندہ ہوتے یا انہوں نے کہا نا کہ یہ کبھی کوئی موقع ہوگا میں اس وقت اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں، یا میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں اس میں یہ باتیں کروں گا. یہ بہت سارے ایسے حقائق آئیں گے، لیکن چونکہ میں آج تک ایم کیو ایم میں ہوں تو اسی لیے ہوں نا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے. کسی ادارے کی کسی فرد نے کہا میں دیکھیں یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی سیاسی شخصیت نے کہا، دیکھیں کوئی بھی نہیں، سیاسی شخصیت نہیں ہے. ختم ہوگی سمجھ آ گئی. اب جن لوگوں نے بھی کہا ان لوگوں کا فرض تھا کہ عظیم احمد طارق بھائی نے اگر یہ غلطی اور حماقت کی تھی اور اپنے گھر پہ ہی سو گئے تھے تو مارنے والا آ کے مار بھی ڈالتا تو وہ اس کو اسی وقت 400 گز میں ایک پہرا لگا دیتے. نہیں لگایا. پہرا کیوں نہیں لگا؟ وہ وہاں سے نکل ہی نہیں پاتا. اب یہ کس کا انفرادی عمل ہے کیا ہے، یہ فیکٹس ہیں بھائی. اور خیر کیا کہہ رہے ہیں تو بات تو بڑی اسی طرح جیسے مسئلہ نے بات کی عبدالستار ایدھی صاحب سے پوچھ لیجیے، اگر ان کی یادداشت یقیناً اللہ کرے کام کرتی، انہوں نے اس زمانے جو حقیقی بنی تھی اور یہ عجیب و غریب مارا ماری چل رہی تھی تو عبدالستار ایدھی منہ سے چلے گئے اچانک اور لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا. انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا کہ مجھے مارا جاتا اور اس کا الزام الطاف حسین اور ایم کیو ایم پہ ڈالا جاتا. یہ عبدالستار ایدھی کا 92 کے بعد 93 میں غالباً یہ انٹرویو ہے. کون مارتا ہے اور نام ایم کیو ایم؟ حقیقی والے مارتے ہیں غالباً ان کے مطابق. عظیم احمد طارق کو حقیقی نہیں مارتا. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ عبدالستار ایدھی کے مطابق. اسی طرح فاروق سمار، فاروق ٹیکسٹائل کے بڑے تھے، بہت بڑے صنعت کار تھے پاکستان میں، وہ بھی اس زمانے میں ملک چھوڑ کر گئے. ان سے بھی حقیقی والوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھتہ مانگا تھا اور میں اگر ملک چھوڑ کر نہیں جاتا مجھے مار دیا جاتا اور الزام ایم کیو ایم پر الطاف سے پتا. یہ انہوں نے مجھ سے بھی شیئر کی اور کسی جریدے کو انٹرویو دے کر بھی انہوں نے حقیقی پر تاب الزام لگاتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ آپریٹ کرتے ہیں. اب تو یہ پتہ نہیں کہ ان کا والی وارث کوئی ہے نہیں پتا کوئی ہے نہیں ہے، وہ راندے درگاہ ہیں، ان کو کوئی اون کرتا نہیں کرتا، لیکن پہلے تو تھا ہی باقاعدہ. بس یہ کچھ اس سے پہلے 2 جون کو الیکشن ہو رہے ہیں. جو افتخار صاحب نے جو سیٹ چھوڑی تھی 90 والی اور ڈاکٹر سعید صاحب نے سیٹ چھوڑی تھی 2 جون کو، کیا ایم کیو ایم کیا ہوگا؟ میں خیال آپ پریڈکٹ کر دیں گے کیا ہوگا. سیاسی طور پہ ابھی تو میرا خیال ہے آپ پولیٹیکلی بھی ہیں شاید مضبوط ہیں. اور یہ الطاف صاحب نے پچھلے دنوں یہ آپ کو کہا تھا کہ جناب میں چھوڑا ہوں، فاروق ستار قیادت سنبھال لیں. دیکھیں الطاف بھائی اس طرح کی بہت ساری معصومانہ بات کرتے ہیں، معصومانہ بات وہی کرتا ہے، غصے میں یہ ناراض ہو کے یا اوورآل ایک مایوسی اور ایک ڈپریشن کی فضا ہوتی ہے نا، وہی کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان ہے. اور لیکن دیکھیں اگر معصومانہ خواہش کی بجائے انہوں نے معصومانہ حکم دے دیا آپ کو کہ فاروق ستار تم سنبھالو، نہیں یہ ایک ان کا حکم ہے جو ہم کبھی نہیں مانیں گے. حکم عدولی کر دیں گے، ہم اس حکم کی حکم عدولی کریں گے. اچھا اس کا سوری میں نہیں مانتا. اس کا اختیار پارٹی نے ہر فرد کو بھی دیا اور رابطہ کمیٹی کے پاس بھی، اور پوری رابطہ کمیٹی ہم سب مل کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر بحران سے ہمیں نکالا ہے، اس بحران سے بھی نکالا. اور آپ نے دیکھا کہ جو 2013 میں ہمارا ووٹ بینک اگر کہیں متاثر ہوا تھا، ہماری کوئی غلط پالیسی یا خامی ہوگی، ہم نے ریکور کیا، تنظیمی خامیوں کو دور کیا، خرابیوں کو بہتری پیدا کی. اور پی ٹی آئی کو 14 ایک ووٹ ملا، ہمیں 14، ورنہ 2013 میں پی ٹی آئی کا 1 ووٹ تھا، ہمارے 3 تھے. ہم کلوز. آخری 3 منٹ رہ گئے، اگر آپ جو جواب آپ دے سکیں. ہاں نام یا جیسے آپ کہیں، آپ میں ذرا فورس نہیں کرتا. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو پیناما کے نتیجے میں گھر جانا پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ الطاف 1 منٹ کی خاموشی کرا دیتے ہیں. یہ تو میرا گھر کو جائے. نہیں آپ چاہیں میں پابند تو نہیں کر رہا، ظاہر سی بات ہے. میرے خیال میں 3 منٹ کی خاموشی. اب سوال آپ چاہیں تو آپ جو بھی چاہیں جواب دیں. میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں تو اچھا ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے. آپ کے خیال میں نواز شریف کو گھر جانا پڑے گا؟ دیکھیں یہ قیاس آرائی کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اگر میں ایک سیاسی اور جمہوری میں کوئی تبصرہ نگاہ تجزیہ نگار نہیں، میری بات جو ہے وہ ذرا وزنی ہوگی اگر میں کہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ پی ایس ڈی میں جو کچھ لوگ چلے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بفرض محال واپس آنا چاہے تو ایم کیو ایم لے لے گی؟ دیکھیں ایم کیو ایم نے کی روایت تو رہی ہے کہ اس نے لوگ واپس لے. روایت ایم کیو ایم برقرار رکھے گی؟ میرے خیال میں ایم کیو ایم برقرار رکھے گی. ہاں سمجھے اس کو. ٹھیک ہے. تو عامر صاحب نے ایسا کیا کیا جو آفاق صاحب نے نہیں کیا اور ایم کیو ایم کے لیے دروازہ؟ عامر خان نے تو کارکنوں کے سامنے برملا یہ کہا. آفاق احمد بھی اگر معافی مانگے اس طریقے سے تو پھر معاملہ بات ہو. دیکھیں ایک اس سے پہلے انٹرویو میں سوال ہے تو میں نے یہی کہا تھا کہ جو طریقہ عامر خان بھائی کے لیے ہے وہ اپنا لیں، وہ ہر ایک کے لیے. اچھا زبردست. یعنی ہاں میں اچھی پھر ہائی سمجھیے تو ہر ایک کے لیے ہے. ٹھیک. یہ کیا متحدہ قومی وسیم اختر صاحب کی نامزدگی کا فیصلہ تبدیل کر سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں کر رہا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں ٹھیک ہے. کیا ایم کیو ایم کے لوگ ابھی بھی مسنگ ہو رہے ہیں؟ 135 ہے نا.
ये दिनों में भी हुए? नहीं, अभी नए कोई नहीं हुए, फिलहाल नहीं हो लेकिन मार्च और अप्रैल में हुए थे और काफी लोग वापस भी आए हैं, 20-25 मैं समझता हूँ वापस आए तो ये तो नहीं, मतलब इनका पता चल गया है। कुछ लोग अदालतों में, कुछ लोग थानों में, कहीं ना कहीं मंजर आम पर आए और कुछ लोग घरों को भी आए। ठीक, मुत्तहिदा कौमी मुल्क यानी अभी नहीं हो रहा इन हालात में, आज एज वी स्पीक, ठीक है ना। मुत्तहिदा कौमी मुल्क को इन हालात में ज्यादा तहफुजात वफाकी हुकूमत से या सूबाई से? देखिए, हमारे तहफुजात तो पूरी सियासी बरादरी से है। ज्यादा किसे? सूबाई से इसलिए ज्यादा है कि उनके साथ तो हुकूमत में भी रहते हैं। सूबाई से ज्यादा है। और आखिरी सवाल ये कि पीएसपी से कोई भी वापस आए, चाहे उसका लेकिन नाम मुस्तफा कमाली क्यों ना हो, वफाकी से भी हमें हमारे कम नहीं है, कम नहीं है। पीएसपी से कोई भी वापस आए, चाहे उसका नाम मुस्तफा कमाली क्यों ना हो। देखिए, मैं ये समझता हूँ तरीकेकार तय किया पार्टी ने, मैंने तो उस तरीकेकार को स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दिया आपने, उसके साथ कोई भी आए। थैंक यू फारूक सत्तार साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।